इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने संडे को एक इंक्वायरी के बाद अपनी जो रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने माना कि हमसे ये गलती हुई है। 15 पैलेस्टीनियन मेडिक्स के हलाक होने में जो इसराइली फोर्सेस ने जिन्हें हलाक किया और उसमें अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। फोर्सेस ने मिलिट्री प्रोटोकॉल जो एंगेजमेंट का है उसे उन्होंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद इस वाक़े की तमाम तफसीलात को सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया, इसकी डिटेल्स को छुपाने की कोशिश की गई। सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी तूफान जो है वो चूलिस्तान की कैनाल्स के हवाले से खड़ा हो रहा है। पहली दफा पूरे सिंध के जितने भी काबिल जिक्र शहर और कस्बे हैं वहां पर एक शटर डाउन स्ट्राइक हुई। जनरल साहब बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं बिकॉज उनको इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है, केपी में चल रही है, मुल्क के सियासी हालात खराब है, उनको डिसइंटीग्रेशन का खौफ जो है महसूस होता है। आज का दिन जो मंडे का है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को वेलकम किया, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 21 अप्रैल 2025 है, सोमवार का दिन है। इस वक्त दोपहर है, दोपहर ढल रही है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता, नॉर्थ अफ्रीका में, जहां आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं चूँकि अमेरिका में हूँ, अमेरिका से प्रोग्राम करना, वीलॉग करना जो है उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्लोबल पेरिस्कोप आपके हाथ में होता है और दुनिया भर की डेवलपमेंट्स को आप देख सकते हैं। जो कभी मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, बाज़ीचा अतफ़ाल है ये दुनिया मेरे आगे। सो बहरहाल ये जो ग्लोबल पेरिस्कोप है, इससे जब मैं हिला के देखता हूँ एक आबदोस के सब मरीन के एक कैप्टन के तौर पे, तो मुझे पाकिस्तान के हालात भी नज़र आते हैं, मुझे मशरक़ वस्ता के वो हालात भी नज़र आते हैं जहाँ पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एक दिन पहले संडे को अपनी जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट निकाली 15 पैलेस्टीनियन मेडिक्स के हलाक होने में, जो इसराइली फोर्सेस ने जिन्हें हलाक किया और उसमें अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। उसके बाद किस तरह से पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग, जिसमें इसराइली मीडिया भी है, उसमें इसराइली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, अमेरिका का मीडिया भी है, बरतानिया का मीडिया भी है, यूरोप का मीडिया भी है, मशरक़ वस्ता, अल जज़ीरा, सभी जो हैं वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस की शदीद मज़म्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो झूठ पर मबनी है, उसमें बहुत सा तज़ाद है। अगर मैं एक तरफ ये देख रहा हूँ तो दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी तूफान जो है वो चूलिस्तान की कैनाल्स के हवाले से खड़ा हो रहा है। मैं थोड़ा सा अपना पेरिस्कोप हिलाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि आज ही के दिन में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस जो है उन्हें वेलकम किया, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। बड़ी फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंट विजिट है, 4 दिन का JD वांस का अमेरिका का, हिंदुस्तान का। और इसमें खूबसूरती यह है कि उनकी वाइफ जो उनके साथ है, उषा वांस जो है, वो इंडियन ओरिजिन की हैं। और दूसरी तरफ बैक एट होम अमेरिका में हफ्ते को तकरीबन सैकड़ों अमरीकी शहरों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, उनकी फैशिज्म, रूल ऑफ लॉ को ना मानना, ड्यू प्रोसेस को ना मानना, इमिग्रेशन और जो डिपोर्टेशंस हैं उसके हवाले से सैकड़ों अमरीकी शहरों के अंदर मुजाहरे हुए। ये मुजाहरे जो हैं वो न्यूयॉर्क में भी हुए, बॉस्टन में भी हुए, मैसाचुसेट्स पूरी स्टेट में हुए, फ्लोरिडा में हुए, ह्यूस्टन में हुए, टेक्सास में हुए, मियामी में हुए, वेस्ट कोस्ट में हुए। शायद ही अमेरिका का कोई काबिल ज़िक्र बड़ा शहर है ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे नहीं हुए, जहां लोगों ने तरह तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के प्लै कार्ड उठा रखे थे। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने हैं और इससे नतीजा ज़ाहिर है बहुत से और भी इश्यूज़ हैं, कुछ एनालिसिस भी है और एक एक करके हम इन डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मशरक़ वस्ता से कहानी शुरू करते हैं, जहाँ इसराइल की संडे के दिन इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली। मार्च के आखिर में, मार्च के महीने में जो 15 पैलेस्टीनियन मेडिक्स थे, जिसमें 8 जो हैं वो रेड क्रिसेंट के में काम करते थे, 6 जो हैं वो एक सिविल डिफेंस में थे, सिविल डिफेंस के मुलाजिम थे, एक उसमें यूनाइटेड नेशन का स्टाफर था, जिनकी वैन और गाड़ी के ऊपर इसराइली फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग की अकॉर्डिंग टू दी ऑल द इंटरनेशनल मीडिया, जिसके नतीजे में ये 15 मेडिक्स जो हैं ये जाँ बहक हुए। अब इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने संडे को एक इंक्वायरी के बाद अपनी जो रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने माना कि हमसे ये गलती हुई है। जो फोर्सेस ने मिलिट्री प्रोटोकॉल जो एंगेजमेंट का है उसे उन्होंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद इस वाक़े की तमाम तफसीलात को सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया, इसकी डिटेल्स को छुपाने की कोशिश की गई और इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं उसके नतीजे में उन्होंने जो गोलानी यूनिट है, जो गोलानी कमांडो यूनिट है इसराइली आर्मी का, उसके जो डेप्यूटी कमांडर हैं उनको इसका इल्ज़ाम देते हुए उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। एक और सीनियर जो कमांडर हैं उनको सरजनिश की गई है, उनको सेंशर जो है वो किया गया। ताहम ये जो तमाम इक़दामात हैं इससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ना तो रेड क्रिसेंट सेटिस्फाई हुई है, ना अक़वाम मुत्तहिदा सेटिस्फाई हुई है, ना अमेरिका का मीडिया, ना यूरोप का मीडिया, ना बरतानिया के अखबारात, ना मशरक़ वस्ता की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इससे मुत्तफ़िक़ नहीं, कोई भी इससे जो है
اس سے سیٹسفائی نہیں ہوا. اور سب سے بھڑکے جو تنقید ہے، وہ سب سے انٹرسٹنگ جو تنقید ہے، وہ اسرائیل کی اپنی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی ہے، جس میں سب سے آگے ہے بریکنگ دا سائلنس. اب بریکنگ دا سائلنس اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یش دین، یہ دو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز بہت زیادہ کھل کے تنقید کر رہی ہیں اسرائیلی ملٹری پہ. اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ بریکنگ دا سائلنس جو ہے وہ اسرائیلی ملٹری آفیسرز جو ہیں، جو ایکس ویٹرنز ہیں اسرائیلی فوج کی، ان کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کھل کے سچ بولنے کی ضرورت ہے اور حقیقت کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑے ویٹرنس ہیں پاکستان آرمی کے پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں 3 ملین کی 4 ملین ان کی تعداد ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ 2022 میں ایک اس میں بڑے سینئر بریگیڈیئر صاحب تھے جو پہلے بڑی کرٹیسزم کر رہے تھے جنرل باجوہ کی، لیکن بعد میں ان کا جملہ یہ تھا کہ بھائی میں کیا کروں، وہ چپ ہو گئے. اب وہ آج کل عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے گوف کے بھی ساری کنسیشنز یا رائٹس جو ہیں وہ جنرل باجوہ نے بند کر دی ہیں، میرا میڈیکل بھی بند ہو گیا ہے، میری فلاں چیز بھی بند ہو گئی ہے، میری پینشن بھی آدھی رہ گئی ہے. تو پاکستانی ویٹرنز جو ہیں وہ بھی بہت دلیر اور ہمت والے ہیں، لیکن بہرحال اسرائیلی جو ویٹرنز ہیں انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو بڑا کرٹیسائز کیا. اگر آپ جا کے تھوڑا سا بھی نیوز میں گوگل میں لکھیں گے بریکنگ دا سائلنس تو اور یشدین وغیرہ، تو آپ کو بہت سی رپورٹس اس کی مل جائیں گی. ویسے بھی اگر آپ اس کے بغیر بھی آپ گارڈین کو پڑھ لیں، گارڈین کی اسٹوری میں آپ کو دکھاتا ہوں، نیو یارک ٹائمز کو پڑھ لیں، تو آپ کو اس کی بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وین تھی پیلسٹینین میڈکس کی، یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے یہ غلطی پینک میں ہوئی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہوئی. اس قسم کی وینس کو استعمال کرتے رہتے ہیں فلسطینی ملیٹنٹس کو کیری کرنے کے لیے، ویپنس کو کیری کرنے کے لیے، اور پینک میں اسرائیلی فورسز نے یہ سب کچھ کیا. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ اسرائیلی جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں بریکنگ دا سائلنس اور یشدین، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ملٹری نے یہ کہا تھا کہ وین کی لائٹس جو ہیں وہ بند تھیں، اس وجہ سے تاریکی تھی، لیکن بعد میں ایک مر جانے والے کی فون سے جو ویڈیو نکلی اس سے یہ پتہ چلا کہ لائٹس بھی کھلی تھیں. اور چونکہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے تو اس لیے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ اس طرح کی نکالنے پہ یہ مجبور ہو گئے. لیکن ابھی بھی یہ رپورٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں، اس میں بہت تضاد ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بحث جاری ہے، اسے آپ ذرا سا بھی اگر گوگل کے اوپر جائیں تو آپ اس بحث کی بہت سی تفصیلات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بحث جو ہے یہ میرے ذہن میں بڑے مشکل قسم کے سوالات اٹھاتی ہے، اور جو میں حقیقتیں آپ کے سامنے اٹھانے والا ہوں سوال، مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں آپ میں سے اگر سب کو شاید سمجھ نہ آئے تو آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. پہلا جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ڈیفینیٹلی جو بھی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اور جو جبر کر رہے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو ان کے دشمن ہیں. ایک ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اپنے ہی صحافیوں کو قتل کیا ہو، اپنے ہی فورن منسٹر کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا ہو، اپنے فارمر پرائم منسٹر کو جو اس ملک کا سب سے ہرد العزیز پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، اس کے گارڈز کے سر پھاڑے ہوں، اپنی ہی عدالت کی گلاس روم اور رجسٹری روم کے دروازے توڑ دیے ہوں، اپنے ہی شہریوں کے سینکڑوں ہزاروں کے گھروں کے دروازے رات کو توڑے ہوں، باپوں کو ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کے سامنے گھسیٹ کے نکال کے اپنی وینز میں پھینکا ہو، جیسا کہ اڈیالہ جیل کے ایک فارمر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پولیس ہی کی کالونی سے اٹھایا گیا تھا. یا یہ ہے کہ اور بھی جو کچھ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ جس طرح سے میں نے نہیں دیکھا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کی ہو. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے ہمیں اپنے بارے میں بھی کچھ تھوڑے سے میرا خیال ہے سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یا کتنے پاکستانی صحافی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی تحقیق کر کے ریسرچ کر کے کوئی کالم لکھا ہو، کوئی ویڈیو کی ہو کہ صدام حسین نے عراق کے اندر کتنے کرد اور کتنے شیعہ جو ہیں ان کا قتل عام کیا؟ یا یہ ہے کہ بشر الاسد جو حافظ الاسد تھے اور اس کے بعد ان کے جو صاحبزادے بشر الاسد پریزیڈنٹ تھے سیریا کے شام کے، انہوں نے کتنے اسے کہتے ہیں سنی جو ہیں ان کا قتل عام کیا اس اپنی جگہ پہ؟ یا ایران کے اندر جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں وہاں پہ سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں نوجوان جو ہیں انہیں کس طرح سے قتل کیا گیا، اور اس کے حوالے سے پاکستان میں کوئی رپورٹنگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر ہم خود پاکستان کی طرف واپس آ جائیں تو 9/11 کے بعد ارسوائل فاٹا کے اندر سینکڑوں ہمارے ملٹری آپریشن ہوئے. میں صرف بڑے بڑے آپریشن کی بات نہیں کر رہا، جو فائر فائٹس ہوئیں، جو گن فائٹس ہوئیں، اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. سوات میں کیا ہوا جہاں کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے نوجوان لڑکوں کو پھینکا گیا.
یہ 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کے بعد سے بلوچستان میں ایک پوری ملٹری کنٹرول کی سچویشن ہے. وہاں پر کتنے ملٹری آپریشن کے کتنی گن فائٹس میں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان میں سے یہ ابھی حال ہی میں کتلانگ میں جو ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اس کو بھی شامل کر لیں, اس طرح کے سینکڑوں واقعات. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ملٹری نے اس کے اوپر ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہو, اس میں کوئی میجر جنرل صاحب کو لگایا ہو, کوئی لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو لگایا ہو, انہوں نے اس کی ایک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے رکھی ہو, انہوں نے کہا ہو کہ ہماری انگیجمنٹ پروفیشنل نہیں تھی, ملٹری کے فلاں یونٹ کے افسر جو ہیں ان کو ہم ڈسمس رہے ہیں, نوکری سے نکال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پورے حقائق جو ہیں وہ اوپر تک ملٹری ہائی کمانڈ تک نہیں آنے دیے. یا یہ ڈرون سٹرائک میں جو معصوم مارے گئے ہیں اس کے اندر ہماری لاجسٹیکل ٹیکنیکل یا انٹیلیجنس کی غلطی ہوئی تھی, ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. جن آفیسرس نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کو ہم نوکری سے نکال رہے ہیں, ان کو ڈسمس کر رہے ہیں. اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بھی بتا دیں کامنٹس کے اندر. میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز ہوئی. میں نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی سرے سے ہوئی نہیں, اور چونکہ یہ سب کچھ پہلے فاٹا میں ہوتا رہا, سوات میں ہوتا رہا, بلوچستان میں ہوتا رہا, سندھ کے اندر ہوتا رہا, کراچی میں ہوتا رہا, چونکہ یہ اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا, لاہور میں نہیں ہوا تھا, پھر ہمیں وہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ اسلام آباد کے بالکل درمیان میں ڈی چوک کے اندر ایک خوفناک قسم کا میسیکر ہوا. میں جب یہ رپورٹس پڑھ رہا تھا گارڈین کے اندر, نیو یارک ٹائمز کے اندر اور مختلف امریکن جریدوں میں, جہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز یہ کہہ رہی تھیں, ان کا جو انکوائری کی رپورٹ ہے وہ یہ تھی کہ دیکھیں اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے, وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مار دینے کے بعد ان کے اوپر ریت پھینک کے ان کو وہاں دفن کر دیا گیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی, وہ تو ایک جلدی سے بیریل کر دیا گیا تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید پتہ نہیں ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, بیکاز ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اسلام آباد میسیکر جو ہوا ڈی چوک میں, وہاں جو 15 لوگ یا 14 لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے سنائپر شام تک گھائل ہوئے. وہ تو گھائل ہوئے, لیکن رات کے 11:47 کے بعد جو فائرنگ ہوئی اس میں جو لوگ گھائل ہوئے انہیں ٹرکوں اور وینز میں, ٹرکوں میں ڈال کے گم کر دیا گیا ان کو. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے یہ تو نہیں کیا. تو یہ بڑے مشکل قسم کے سوالات ہیں, اور یہ مشکل تلخ حقیقتوں کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہتر ملک, ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر دنیا جو ہے اس کی ہم تشکیل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں, سندھ پہ آ جاتے ہیں. سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ آج جو دن ہے 21 اپریل کا, سندھ کی عدالتوں کے اندر وکلا بھی اور شاید جج صاحبان بھی جو ہیں وہ ایک اسٹرائک کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے, اور رات تک اس کی بہتر صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی. ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی وکلا نے 3 دن کی وفاقی حکومت کو کہ آپ چولستان کے کینال سسٹم پہ ہمارے مطالبات مانیں, نہیں تو ہم آج عدالتوں کا مکمل بائیک آؤٹ کر دیں گے. اس سے پہلے صورت ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریل اور روڈ لنکس جو ہیں ان کو ہم کاٹ دیں گے. ویسے بھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک ٹرین جو ہے اس کو روک لیا گیا تھا, لیکن بعد میں اس پہ ایک نیگوسیشن ہوئی, اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن سنڈے کا دن جو ختم ہوا ایک دن پہلے, اس میں نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے جو ہے اس کو جگہ جگہ سے بند کر دیا گیا, اور پہلی دفعہ پورے سندھ کے جتنے بھی قابل ذکر شہر اور قصبے ہیں وہاں پر ایک شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوئی. اور یہ سٹرائک جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی تھی, یہ نواب شاہ میں بھی تھی, یہ لاڑکانہ میں بھی تھی, یہ میرپور خاص میں بھی تھی, یہ کراچی کے آگے پیچھے بھی سٹرائک دیکھی گئی, اور بھی متعدد شہر اور قصبے جن کے نام مجھے ذہن پہ نہیں ہے اس وقت, وہاں سب جگہ پہ یہ سٹرائک جو ہے وہ دیکھی گئی. لگ یہ رہا ہے کہ چولستان کینال سسٹم نے جو انہوں نے 15 فروری کو اس کا افتتاح کیا اور اس کے اوپر جو بحث چل رہی ہے, اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر ایک بڑی سٹرونگ قسم کی قومی فیلنگ, نیشنلسٹ فیلنگ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. ایک صوبے کی فیلنگ جو ہے وہاں پہ, ایک نیشنلسٹ فیلنگ جو ہے وہاں پہ پیدا ہو گئی ہے. یہ ایک ایسی نیشنلسٹ فیلنگ ہے جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی شدید دباؤ کا شکار ہے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, آصف علی زرداری صاحب نے 8 جولائی 2024 کو خود اس چیز کی بریفنگ لی تھی اور اس کا انہوں نے اپروول دیا تھا, اور اس حوالے سے میں بھی وی لاگ کر چکا ہوں. میں تو خیر کیا کر چکا ہوں, بیرسٹر شہزاد نے وہ تمام تفصیلات جو ہیں, بیرسٹر شہزاد اکبر نے وہ تفصیلات آپ کو اپنے وی لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ وہاں پہ یہ قومی ایشو بن گیا ہے, قومی جو ان کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ اسے بہت زیادہ اٹھا رہی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی شدید دباؤ کا شکار ہے, اور وہ دھوڑی پی ایم ایل این کے پاس اور شریف خاندان کے پاس جاری ہے اور فوج کے پاس جاری ہے کہ ہمیں اس مصیبت میں سے نکالیں. جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور کے اندر ایک کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے پی ایم ایل این کی اور پی 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 کی دونوں کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں ویڈیو کانفرنس کی ویڈیو لنک کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب نے بھی شرکت کی ہے. آن اے ڈفرنٹ لیول میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اور سندھ کے منسٹرز نقل شرجیل میمن وغیرہ کی بھی بات چیت ہوئی ہے. اور اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا ایسا حل نکالیں, جیسے کہ سی ایم جو ہیں
سندھ کے وہ مسلسل یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے ایکسپرٹس نے جا کے یہ ویریفائی کر لیا ہے کہ جو کینال سسٹم کا کام شروع ہوا تھا وہ روک دیا گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی صورتحال اتنی پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے سندھ کے اندر کہ کوئی نہ کوئی حل PMLN کو ان کا نکالنا ہی پڑے گا. اور جو بڑے صاحب ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب تمغہ امتیاز جو ہیں ان کو سمجھایا جائے گا کہ جناب یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بہت بری صورتحال ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ GHQ نہیں چاہے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بالکل پٹ جائے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو مجھے اس وقت رپورٹ کیا تھا 2018 کے انتخابات کے کچھ عرصے کے بعد جو لاسٹ جنون الیکشن پاکستان میں ہوئے بائی دی سندھی پولیس آفیسرز جو سینئر ہیں, اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسر سندھ میں, ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ویسے بھی بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکی ہے. اور جو 2018 کے انتخابات تھے اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے زور میں 20 سیٹیں بمشکل نکالی ہیں, اور باقی جو 35 سیٹیں ان کو 15 سیٹیں 16 سیٹیں اور دی گئی ہیں, وہ سب ISI نے ان کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے ان کے ساتھ کوئی روپے پیسے کی بھی ایکویشن تھی سندھی وڈیروں کی, پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی, آصف علی زرداری کی, جس کے نتیجے میں یہ ایکسٹرا سیٹس دلائی گئیں. لیکن اس وقت ایکچولی کیا سچویشن ہے 2024 کے انتخابات میں ایکچولی کیا سچویشن تھی پیپلز پارٹی کی وہ کوئی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ویسے تو بہت پھڈا رکھا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, لیکن انہوں نے سندھ کے اندر سیاسی طور پر کوئی کام کیا ہوا نہیں ہے 2018 اور 2022 کے درمیان میں. اور جب بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر بیان بازی تو کرتے ہیں, لیکن کوئی سیریس پولیٹیکل ورک انہوں نے اندرون سندھ میں نہیں کیا. لیکن سندھ از رائپ فار اے چینج جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے, سوال تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ رشک قمر اور جنرل عاصم منیر صاحب تمغہ امتیاز جو ہیں وہ کیا پیچھے ہٹ جائیں گے چولستان کی کینال سسٹم سے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش جو ہے اس سٹیج کے اوپر ڈیفینیٹلی طور پہ کی جائے گی. اچھا, اب یہ ڈیسیجن, ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ اتنا عجیب و غریب ڈیسیجن نوئنگ فلی ویل کہ سندھ کے اندر دریائے سندھ کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, وہ خالی اریگیشن کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ یا ایگریکلچر کا مسئلہ نہیں ہے. سندھ کی جو سائیکی ہے وہاں کے لوگوں کی, اس میں دریائے سندھ کا ایک بڑا خاص قسم کا مقام ہے. تو نوئنگ فلی ویل کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا برننگ قسم کا ایشو ہے, یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے یک طرفہ طور پہ چولستان کی کینال سسٹم کا آصف علی زرداری کی بازو مروڑ کے, یہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ ظاہر ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوں گے, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ چاہتے ہوں گے کہ سندھ کے اندر اس قسم کے حالات بن جائیں. میری انڈرسٹینڈنگ اور انالیسس یہ ہے کہ یہ جب آپ پاور ڈرنک ہوتے ہیں, جب آپ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, جس طرح لوگوں نے شراب کے نشے میں ہوتے ہیں یا کسی نے آئس یا ڈرگ لگائی ہوتی ہے, تو اس وقت وہ گاڑی بھی تیز چلاتے ہیں, اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بھی لوگ مار دیتے ہیں شراب کے نشے میں, خاوند شراب کے نشے کے اندر اپنی بیویوں کو مار ڈالتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, بچوں کو مار ڈالتے ہیں. اسی طرح سے جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے یہ بھی شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے, اور یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ انہوں نے طاقت کے نشے میں کیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبے تو ان کے پہلے ہی ڈسٹرب ہیں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اب انہوں نے سندھ کے اندر بھی ایک سب نیشنلسٹ فیلنگ جو ہوتی ہے اس کو انہوں نے ہوا دے دی. اب چونکہ جان صاحب کا ذکر ہو ہی گیا تو میں ایک کالم بھی آپ کو دکھاؤں. ہندوستان کے ایک بڑے ممتاز پولیٹیکل لیڈر ہیں, رام مادھو ان کا نام ہے, مادھو. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیشنل جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, اور RSS جو کہ بیسک ایڈیولوجیکل آرم ہے BJP کا, اس کے یہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. از اے ویری امپورٹنٹ انڈین پولیٹیشین. ان کا انڈین ایکسپریس کے اندر میں ایک پیس دیکھ رہا تھا جنرل صاحب کے حوالے سے, جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز, جس میں انہوں نے عاصم منیر صاحب کی جو ڈائسپورس کے ساتھ اسپیچ تھی اس کا انہوں نے ڈائسیکشن انالیسس کرتے ہوئے کہا کہ جو ان کو 2 نیشن تھیوری اس موقع پہ یاد آئی ہے, جو جنرل صاحب نے وہاں پہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں, وہ ہندو ہیں, ہمارا مذہب اور ہے, ہمارا کلچر اور ہے, ہمارا کھانا پکانا, ہمارے کپڑے پہننے, ہماری سب چیزیں مختلف ہیں. تو در حقیقت جنرل صاحب بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہیں, بیکاز ان کو انسرجنسی بلوچستان میں چل رہی ہے, KP میں چل رہی ہے, ملک کے سیاسی حالات خراب ہیں, ان کو ڈس انٹیگریشن کا خوف جو ہے محسوس ہوتا ہے. تو اس انسیکیورٹی کے اندر انہوں نے اس قسم کے کامنٹس کیے ہیں, لیکن اس قسم کی بریوڈو جو اسپیچ ہے اس سے جنرل صاحب کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا. میں بہت ٹھیک ویسے انالیسس کر دیا ہے رام مادھو نے, لیکن مجھے اس پہ تھوڑا سا شک یہ ہے کہ رام مادھو اصل میں جنرل صاحب کی جو گیم ہے اس کو نہیں سمجھ سکے کہ جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا نام لگا کے اینٹی انڈیا بات کر کے وہ ان کو ٹھیک ہے, وہ چونکہ جنرل صاحب طاقت کے نشے میں ہیں تو ان کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہیں سبھی لوگ آج کل آپ سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت بن چکے ہیں, لیکن جنرل صاحب کو احساس تو ہے کہ میں بڑا غیر مقبول ہوں, لوگ میرے خلاف ہیں. تو جنرل صاحب اب ہندوستان کے ریٹرک کے ذریعے در حقیقت اپنی گرتی ہوئی
गिरती भी तो क्या कहना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि जनरल साहब का पॉपुलैरिटी लेवल क्या है। जनरल साहब अपने लिए सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो उन पर क्रिटिसाइज़ करे। चूँकि हिंदुस्तान का जिक्र हो गया तो अब इस चीज़ के ऊपर भी आ जाएं कि आज ही का दिन जो मंडे का है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को वेलकम किया, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई। ये जो मुलाकात हुई है बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की, इसमें 4 दिन का विजिट है JD वैंस का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स पर साइन नहीं होगा, लेकिन जो 90 दिन की विंडो क्रिएट की है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड के मामलों को सेटल करने के लिए, और जो उन्होंने सस्पेंड कर दी हैं रेसिप्रोकल ड्यूटीज़, यहाँ पर उसका एक हल निकालने की कोशिश की जाएगी। एक स्टेज भी सेट किया जाएगा जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जॉइंट प्रोडक्शन होगी हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका के दरम्यान में। और इसी साल एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का विज़िट करेंगे। क्वाड की जो मीटिंग होनी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया वगैरह के दरम्यान, तो उसके हवाले से उन्होंने विज़िट करना है और उसकी भी ग्राउंड वर्क होगा। मज़े की बात यह है कि JD वैंस की एलिगेंट कैरिस्मेटिक बीवी उषा वांस भी उनके साथ हैं, जो येल यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ती थीं, लॉ की, मेरा ख्याल है वो भी लॉ की स्टूडेंट थीं, और वो इंडियन ओरिजिन की हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इन दोनों मुल्कों के दरमियान किस किस्म की पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल इंटीमेसी जो है वो पैदा हो चुकी है। उसकी आगे क्या इम्प्लिकेशंस होंगी दुनिया के बदलते हुए हालात में। अगर JD वैंस जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर मामलात को सेटल करने के लिए, तो पीछे घर में उनके डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ शदीद मुजाहरे हुए हैं। पहले तो मुजाहरे हुए थे 4 या 5 अप्रैल को, जब तकरीबन 1400 अमरीकी शहरों में मुजाहरे हुए थे, लेकिन सैटरडे के दिन एक बार फिर बहुत शदीद मुजाहरे हुए हैं। पूरे अमेरिका के तूल अर्ज़ में ईस्ट से वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ से साउथ तक के मुजाहरे हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर है जहाँ ये मुजाहरे नहीं हुए। और इसमें लोगों ने बुनियादी तौर पर यह नहीं है कि वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं चले जाएँ, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक फैशिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, उनका ड्यू प्रोसेस और कानून को ना मानना, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने मुजाहरा किया है। वो प्लेकार्ड उन्होंने उठाए हुए हैं कि हमें कोई बादशाह नहीं चाहिए, नो किंग, किंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, जो 19 तारीख को सैटरडे के दिन मुजाहरे हुए हैं, ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई है 50-51, जो कहती है कि 50 स्टेट्स के अंदर हम सब एक हैं, और 19 अप्रैल जो है वो 250वीं 250th एनिवर्सरी थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगेंस्ट द इंपीरियल ब्रिटेन। तो इन मुजाहरों का ये बैकग्राउंड था। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।